अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस नाजुक और बहुत ही हसास टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बुलाया। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जहेज़, जहाँ तक हम जहेज़ की बात करते हैं, ये वाकई आपने सही कहा, ये ऐसा नासूर बन चुका है कि जो हमारी ज़िंदगियों से, हमारे माशरे से ना चाहते हुए भी ये नहीं निकल सकता। अगर हम अपने पुराने द्वार की बात करें, अपने पैगम्बरों की, औलियाओं की, अपने नबियों की बात करें, तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो उस तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दफ़ा मैं यहाँ से, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम एक बाज़ार से गुजर रहे थे, तो एक सहाबी वहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने खुशबू महसूस की। तो उन्होंने कहा कि ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, मैं जो आपसे महक आ रही है बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम, ए नबी खुदा, मैंने निकाह कर लिया। उस बात को अगर देखा जाए तो ये इतना, हमारा निकाह इतना पाक और मुकद्दस रिश्ता है जिसमें दो जिंदगियां जो बंधन बंध जाते हैं, लेकिन उस निकाह को हम लोगों ने गलत ट्रैक पे ले गए हम लोग इस जहेज के नाम से। ये हम लोगों का, हमारे माशरे का अपना अपनाया हुआ नहीं है। ये हमने बरसगीर पाको हिंद को आप देख लें, जिस तरह पहले पाको हिंद में हिंदू, मुसलमान, सिख कई कौमें आपस में एक साथ रहती थी, उन लोगों से हमने ये जहेज की लानत को अडॉप्ट किया। अगर फिर मैं बात करूं तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया, वो भी मिसालें आपके सामने हैं। अगर इस जहेज पे हम बात करें तो वक्त बहुत लग जाएगा, बहुत ज्यादा इस पे हमारी शिकें निकलती हैं, हमारे बहुत से ऐसे मसले निकलते हैं कि ये टॉपिक कभी खत्म नहीं होगा। तो मुख्तसरन मैं ये कहता हूं कि ये जहेज जो डिमांड्स जिसको कहते हैं, जहेज के नाम पे ये डिमांडें, क्या देंगे क्या लेंगे, तो इस वजह से आपकी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि इस जहेज के नाम से कई ऐसे गरीब लोग जो अपनी बेटियों को रुखसत करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी खुली आंखों से उनके घर बस जाएं, लेकिन इसी अरमान में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इस जहेज की लानत की वजह से ये नहीं पूरा कर पा रहे, उनको नहीं ब्याह रहे। कोशिश हर इंसान को ये करनी चाहिए कि, मुझे यहाँ पे मैं इस बात को एक जहेज से रिलेटेड एक बात कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हम दामाद को अपना बेटा कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करते तो बहू को बेटी क्यों नहीं कह सकते। मेन वजह यही है जहेज, कि हम उसे देखते रहते हैं कि उसने क्या लाया क्या नहीं लाया, वो क्या लेकर आई है, मेरे खानदान में इस काबिल वो आ चुकी है कि मेरे खानदान में वो मुंह दिखाने के काबिल है, या हमारी इज्जत को बरकरार रख सकती है कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। अक्सर हम लोग अपने मुआशरे में देखते हैं जहाँ लड़के वाले अगर डिमांड रखते हैं तो वहाँ लड़की वाले भी किसी से कम नहीं रहते, वो भी मुख्तलिफ किस्म की डिमांडें रखते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सिंपली इसको तो मैं यही कहूंगा, बार्गेनिंग। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं बार्गेनिंग ही कहूंगा इसको, क्योंकि अगर लड़की की हैसियत नहीं है, गरीब है, वो अपना सामान, मैं जहेज का नाम तो नहीं लेना चाहता, मतलब जरूरत जिंदगी का जो उसका सामान है जो शादियों में दिया जाता है, अगर वो पूरा नहीं कर सकते, अगर लड़के वाले अमीर हैं तो जाहिर बात है वो उनका जो स्टेटस है वो ऊपर है, वो डिमांड करेंगे, उनसे जरूर डिमांड करेंगे। वो इस सूरत में करेंगे कि भाई वो अपने साथ क्या लेकर आ रही। रही बात अगर लड़के वाले गरीब हैं और लड़की वाले अमीर हैं तो सेम है, सेम यही होगा कि वो लड़का क्या देगा उस लड़की को, या उसको दो कपड़ों में रख सकता है, या किराए का मकान है, अपना मकान है, यही बार्गेनिंग होती है। वो ये नहीं देखते, भले मेरे नजर से यही है कि दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी, लेकिन अगर लड़की वाले गरीब हैं तो वो उस सूरत में देंगे, मजबूरन देंगे, कर्जा लेके देंगे, अपने आप को बेचेंगे, किसी तरह देंगे, वो उस सूरत में देंगे कि हमारी बेटी खुशहाल रह सके, उसकी फ्यूचर के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए, खुदा ना करे कि उसका मियाँ फौत हो जाता है, वो किसी की मोहताज ना हो। और दूसरी साइड पे देखा जाए, अगर लड़का गरीब है तो वो उस स्टेटस को पहुंचने के लिए अंत तक मेहनत करेगा, अपने आबा अजदाद की जमीनें जायदादें बेचेगा, कुछ करेगा, हसूल उस लड़की के लिए, उस शादी के लिए। बात तो वही आ जाती कि उसने करना जहेज ही पूरा करना,
اس چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں تو اس کو بارگیننگ سمجھتا ہوں. تو اس میں کوئی لحاظ نہیں یا کوئی ایسا لہجہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, اس میں نرمی نہیں ہے کہ اس چیز سے ہٹ کے ہم یہ کام کر سکیں. بالکل یہی بات ہے کہ ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کی بات ہے. جی ہاں. ٹھیک. اس کے بعد ہم لوگ جب اپنی بچوں کے رشتے کرتے ہیں تو ہم لڑکے کا اخلاق نہیں دیکھیں گے, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھیں گے. اسی طرح سے اگر لڑکی والے امیر ہیں تو ہم اس کی عمر نہیں دیکھیں گے, جی. پھر اس کے اخلاق, پھر وہ گھر گرہستی والی ہے نہیں ہے, ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے. جی. ہم لوگ ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جب کہیں بھی رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ بہت اچھے ہیں, ہمارا خاندان بہت اچھا ہے, ایسے اچھے اچھے تاثرات ہم لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم سے متاثر ہوا جا سکے. جی. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ میں سادی سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, اس کا یہ رشتہ وغیرہ ہوا, یہی سلسلہ جیسے آپ نے مجھے اس ٹاپک کے لیے کہا, اور یہی سلسلہ ہوا کہ وہ جب بھی رشتے کے لیے گئے, بات چیت چلی, تو جو رواج کے حساب سے دینا دلانا ہوتا ہے وہ تو چلیں سٹارٹ میں ہو گیا. جب وقت قریب آیا تو تاثر کی بات آپ نے کی ہے, تو میں اسٹریٹلی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا کہ اپنے آپ کو بڑھاوا دینا یا اس اسٹیٹس اپنا دکھانا, ایک دوسرے کے اوپر برتری کرنا, یہ غلط ہے. اس حساب سے وہ جب بھی بات چلی تو انہوں نے ڈیمانڈ رکھ دی لڑکی والوں نے کہ جی پہلے گھر بنائے. تو وقت بہت کم تھا, اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ضرور جگہ دیکھتا ہوں اور گھر بناتا ہوں. سو قصہ مختصر کہ گھر آدھا بن گیا, 7 فٹ تک بن گیا, چھت نہیں پڑا, کچھ دیواریں چڑھ گئی, سب کچھ ہو گیا. پھر وہ اس کے پاس چلے گئی جی کہ رشتہ ختم کر کے دیں شادی, تو ہمارے لڑکے نے جانا ہے واپس, تو آپ رشتہ جلدی ختم کر کے دیں. تو اچانک سے لڑکی والوں کی طرف سے نئی ڈیمانڈ آ گئی, چلیں مکان تو بن ہی جائے گا, ہماری بیٹی کو تقریباً آپ 10 تولے زیور بھی دیں تو تبھی ہم وہ کریں گے. وہ پریشان ہو گئے بہت زیادہ, کیونکہ اتنا برڈن, شادی, مکان, پھر جہیز, یہ زیور. اس صورتحال کو دیکھ کے وہ اتنے ڈسہارڈ ہوئے, اتنے پریشان ہوئے کہ نہ تو یہ چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ اس کو آگے جاری رکھا جا سکتا ہے. معاملات بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس سٹیٹس میں ہم لوگ اپنی, جس طرح میں سمپلی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, ہم لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کیا ہم لوگوں نے اگر کسی کی بیٹیاں لینی ہیں تو کیا اپنی بیانی نہیں؟ اس بات کو اگر والدین اس بات کو سوچیں, میں اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ والدین اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں, سیکیور رہیں, ان کے پاس کچھ ہو, وہ کسی کی محتاج نہ ہو. یہاں ایک اور اسی طرح ہی ہے کہ ایک بندے کی شادی ہو رہی تھی, تو اس نے اسٹریٹلی شادی سے پہلے ہی جب بات چیت چلی تو اس نے کہا جی کہ میری یہ شرط ہے, میں شادی اس شرط پہ کروں گا کہ جو لڑکی کو آپ جہیز دیں گے وہ اس کی ساری اماؤنٹ اٹھا کے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. انہوں نے پوچھا کیوں, اس کی کوئی خاص وجہ, تم کیوں نہیں جہیز لینا چاہ رہے, ہم برادری میں رہنے والے ہیں, برادری کو کیوں منہ دکھائیں گے, یا کوئی فالٹ یا کوئی ایسی بات نکل آئے گی کہ شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کی فیوچر کے لیے, خدا نہ خواستہ کہ شادی کے بعد میری وفات ہو جائے, اس کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو, تو اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوں گے, اس کی اپنی جو مالکانہ حقوق ہیں اس کے پاس ہوں گے, تو وہ کسی کی محتاج نہیں ہو. تو اس وجہ سے اس حوالے سے اگر میں بات کروں یہ سٹیٹس کی, تو سٹیٹس ہم لوگوں کا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کو آپ نے کہا کہ اوپر دکھانے کے لیے یا اونچا دکھانے کے لیے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. نہیں, اگر ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں بھر بھر کے ٹرک دے رہے ہیں اور وہ اگلی زندگی میں اپنی خوشی سے نہیں رہ رہی, جیسا اس کو رہنا چاہیے تھا خوشی سے اپنے خاوند کے ساتھ, اپنے ساس سسر کے ساتھ, تو وہ خوش نہیں ہے. اس جہیز کا پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ جہیز تو اسے خوشی نہیں دے سکتا. دیکھیں میم, آپ نے جو کوشچن کیا اس کے 2 رخ نکلتے ہیں. ایک جہیز کی ڈیمانڈ تھی جو لڑکے والوں کی, وہ پوری ہو چکی ہے. اب ایک مثال ہے کہ ہم نے تجھے ڈولی میں بٹھا دیا, بسنا نہ بسنا تیرے بس کی بات. اب اگر لڑکی نہیں رہنا چاہتی, سب سے پہلے آج کل جو آپ نے کوشچن کیا میں اس کو بتاتا ہوں کہ شادی ہو چکی ہے, ارینج میرج, لو میرج, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے بعد فرسٹ آف آل جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی کی کہ میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے علیحدہ سے اپنا گھر چاہیے. اس کی بھی ایک وجہ ہے نا, اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ساس جو اس کی نندیں ساس ہے وہ اس کو سکون پہ رہنے دیں گی تو تب نا,
تبھی ایک لڑکی اتنا بڑا سٹیپ لیتی ہے. وہ آپ کی بات صحیح ہے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں. وہ پہلے میں نے آپ کو بات ختم کر دی کہ اگر ہم داماد کو بیٹا کہتے ہیں تو بہو کو بیٹی کیوں نہیں کہتے. اسی وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ یا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مینٹلی ان کی کیمسٹری آپس میں نہیں مل رہی ہوتی. اچھا, کچھ والدین ایسے ہیں جو اتنی بھاری ڈیمانڈز نہیں افورڈ کر سکتے, جہیز اپنی بچیوں کو نہیں دے سکتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے ملک میں, ہمارے پاکستان میں کئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو پس پردہ رہتے ہیں, جو اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کئی ایسی این جی اوز ہیں آپ کے سامنے, آپ دیکھتی بھی ہیں, اور وہ لوگ مخیر حضرات, وہ این جی اوز اس جہیز کو اکٹھا کر کے ان کو جو مطلب اس کے ہیں حقدار وہ ان کے حوالے کرتے ہیں. کئی شادیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں جو این جی اوز کے بل بوتے پہ وہ پروان چڑھی ہیں. الحمدللہ آج وہ خوش ہیں. میں خود اس چیز میں حصہ لیتا رہا ہوں. کئی مخیر حضرات ہمارے دوست ہیں, ہمارے جاننے والے کئی ایسے افراد ہیں جن کے میں یہاں پہ نام لینا نہیں چاہتا. بہت اللہ پاک ان کو اور دے, اتنا دے کہ وہ سنبھال نہ سکیں. انہوں نے بہت زیادہ مدد کی ہے ایسے لوگوں کی, حقدار لوگوں کی. تو میرے خیال میں کہ یہ ایک خیر ہے, ایک جزا ہے, ایک ثواب کا کام ہے. اگر یہ سلسلہ چل رہا ہے تو دعا ہے کہ اسی طرح ہی چلتا رہے, جو حقدار ہیں ان کو یہ حق ملتا رہے, اور اسی طرح ہی بہو بیٹیوں کے گھر بستے رہیں. آپ اس بارے میں اس سلسلے میں بہت ایکٹیو ہیں, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی عوام کو؟ جی لائبہ, میسج تو میرا یہی ہے کہ اگر جتنا ہو سکے اس جہیز لفظ کو کم کیا جائے, اس رسم کو کم کیا جائے. دیکھیں, کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے, ابتدا ایک نے ہی کرنی ہوتی. اگر میں آپ ہمارے معاشرے میں کوئی اٹھ کے, ہم نے کئی ایسی مثالیں بھی سنی ہیں, ہم یہ شو ہم نے کیا, بات کی, ہم چلے گئے, کسی پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں اس کی گارنٹی نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے, لیکن بولنے کا حق ہے, ہم بول سکتے ہیں. تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر جو مستحق لوگ ہیں, جو آپ کے اڑوس پڑوس میں, سب سے پہلے حق یہی ہے کہ اپنے محلے میں دیکھو جو حقدار ہیں. محلے میں نہ ہو تو پھر آپ باہر ضرور دیکھ سکتے ہیں, رشتہ داروں کے بعد محلے سے آپ باہر ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی حقدار ہے تو اس کا حق ادا کیا جائے. اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں آپ. تو میری یہی اپیل ہے, یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور جتنا ہو سکے حقدار کو اس کا حق دلایا جائے. جی تو رضا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ نے لوگوں کو اس متعلق کافی اپنا انفارمیشن دی, اپنے خیالات کا اظہار کیا. جی تو ناظرین, دیکھا آپ نے آج کا شو. آج ہم نے ایک ایسا موضوع لے کر آئے تھے, جہیز کا, ایک ایسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پہلا قدم اٹھایا تھا. اب دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ اس لعنت کو ختم کس طرح سے کرتے ہیں. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا شو, اور ہمارے خاص مہمان تھے جنہوں نے آپ تک اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ نام نہاد پروگرام ایسے چل رہے ہیں جو جن لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے, جو لوگ مستحق ہیں ان انعامات کے, ان کو نہیں دے رہے. وہ انہی لوگوں کو وہ مل رہا ہے جو پہلے سے ان تمام آسائشوں سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں یہاں پر یہ پہلا قدم ہم نے اٹھایا ہے, اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس لعنت کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ لائبہ رشید سواتی کو اجازت دیجیے, پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.